बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। यकीनन आप सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। सबसे पहली बात जो मैं आपसे ज़रूर करना चाहूँगा, आपके टेस्ट मुझ तक पहुँच चुके, लेकिन उसमें एक चीज़ जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हैरान कुन भी है और परेशान कुन भी है कि ख़ुसूसन जो शायर का तारुफ़ है उसके हवाले से आपका हाथ तकरीबन तंग है। यानी उसके अंदर जो आप चीज़ लिख रहे हो उसमें ये किसी सूरत मालूम नहीं हो रहा कि आपका ताल्लुक़ जो है वो सेकंड ईयर से है। उसमें यही महसूस हो रहा है कि जैसे कोई 8th या 9th क्लास का बच्चा जो है वो अपने तौर पर शायर के तारुफ़ को तरतीब देने की कोशिशों में मसरूफ़ है। अब अहम बात क्या है? अहम बात यह है कि मैंने दौरान लेक्चर इससे पहले अगर हमारे सिलेबस के हवाले से गुफ्तगू हुई थी या जब रेगुलर क्लासें हो रही थीं तो तब भी जब मैं गुफ्तगू करता था तो मैं ख़ुसूसन 2 शोरा कराम का ज़िक्र ज़रूर करता था कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल और मिर्ज़ा गालिब ऐसे शोरा कराम हैं कि अगर आप चाहें तो इनके अशार की तशरीह करते हुए 10 में से 10 नंबर हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये बात कह देनी बहुत आसान है कि आप 10 में से 10 नंबर हासिल कर सकते हैं। उसके लिए आपको जो बंदा पेपर चेक कर रहा है उसको इस हद तक मुतासर करना पड़ेगा कि वो मजबूर हो जाए कि वो आपको पूरे नंबर दे दे। यानी यहाँ पर असल मसला क्या है? वो ये है कि आपने कुछ ऐसे अल्फाज तरतीब देने हैं जो ख़ुसूसन उसको ये एहसास दिला दें कि ये अल्लामा इकबाल या मिर्ज़ा गालिब की शायरी के शायान शान हैं। तो मेरी इस बात को समझिएगा कि हमने ना सिर्फ शायर की शख्सियत के हवाले से गुफ्तगू करनी है मोहतात अंदाज में, मुनासिब अंदाज में, बल्कि इसके अंदर हमने जो उसकी फ़नी पुख्तगियाँ हैं, जिन चीज़ों की मुनासबत से उसने अपने आप को दूसरों से नुमाया और मुख्तलिफ किया है, उस पर भी बात करनी है। तो अब मैं जब टेस्ट आपको वापस मिलेगा उस पर आपको काफ़ी कुछ मेरी तरफ से लिखा हुआ भी मिलेगा, और दूसरा जो मैं बार बार अपने लेक्चर्स के दौरान बात कर रहा हूँ उसको फॉलो करने की कोशिश करें। वो पॉइंट्स जो मैं बोलता हूँ, जिन पर मैं बात करता हूँ, उसमें आप लाजमी तौर पर होमवर्क करें, उस पर मेहनत करें। फिर भी अगर आपको लगता है कि मज़ीद कोई ऐसी बात जिस पर बात होनी चाहिए या मेरी कही हुई बात शायद उस तरह से आपके जहन तस्लीम नहीं कर पा रहे जिस तरह की बात कि मैं चाहता हूं कि टेस्ट के अंदर मौजूद होनी चाहिए, तो आप ऑफिस से रब्ता कर सकते हो, आप रब्ता कर सकते हो, आप ख़ुद आ सकते हो और इस सिलसिले में मज़ीद गाइडलाइन जो है वो आपको मुहैया की जा सकती है। आज हम मिर्ज़ा गालिब को पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर मैं फिर एक बात दोहराऊँगा, जिस तरह हमने अल्लामा इकबाल की गज़ल को शुरू किया था तो मैंने एक बात दोहराई थी कि AQ खान सेक्शन जो है उसको मैं अल्लामा इकबाल की पहली गज़ल पढ़ा चुका था जब रेगुलर क्लासेस हो रही थी, और उसके बाद जो है आप लोगों को दूसरी गज़ल पढ़ाई थी और फिर मैंने पहली गज़ल भी दोबारा पढ़ा दी थी। बिल्कुल इसी तरह ये जो गज़ल हम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि मिर्ज़ा गालिब की एक ही गज़ल आपके सिलेबस में शामिल है स्मार्ट सिलेबस की बदौलत, ये गज़ल भी मैं AQ खान सेक्शन को पढ़ा चुका हूँ, लेकिन आइडियल सेक्शन और इसके साथ साथ जो शाहीन सेक्शन है उनको ये गज़ल नहीं पढ़ाई जा सकी थी। तो मैं ये गज़ल अब दोबारा दोहराने लगा हूँ, दोबारा इस पर गुफ्तगू करने लगा हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पूरी तवज्जो और यकसोई के साथ इस लेक्चर को सुनेंगे भी और इसका असर भी कबूल करेंगे। अगर आप ज़हनी तौर पर इसका असर कबूल नहीं करते तो फिर मेरी गुफ्तगू जो है वो बिल्कुल इसी तरह से हो जाएगी कि जिस तरह एक मदारी तमाशा दिखा रहा होता है और लोग दिलचस्पी रखने के बावजूद उसको अपने लिए फ़ायदा मंद नहीं समझते, बिल्कुल मेरी गुफ्तगू भी आपके लिए ऐसे ही होगी कि जैसे टाइम पास करने के लिए, वक्त गुजारी के लिए आप मजबूरी के तौर पर इन अल्फाज को सुन रहे हैं। बच्चों जहन में रखिएगा कि ये जो गुफ्तगू है इसके ज़रिए आप अपने मुस्तकबिल को बेहतरी की तरफ लेकर जा सकते हैं। हमारे वो तजर्बात जिनसे हम फ़ायदा उठा चुके या कहीं हम भी कमी और कोताही का शिकार हो चुके, आप इसके ज़रिए अपने आप को बेहतरी की तरफ लेकर जा सकते हैं। तो मैं सबसे पहले जिस शायर पर अब बात कर रहा हूँ, मिर्ज़ा गालिब, इसका तारुफ़ बहुत वसी है। अगर हम इसके हवाले से गुफ्तगू शुरू करें और मुसलसल बोलते जाएं तो शायद मुझे बहुत सारे लेक्चर इसके तारुफ़ के लिए दरकार होंगे, लेकिन चूँकि सिलेबस का एक दायरा है, हमने
اس کے اندر رہتے ہوئے گفتگو کرنی ہے تو میں کوشش کروں گا کہ آپ کے فائدے کے لیے جتنی گفتگو ہو سکتی ہے اس کو ترتیب دوں۔ تو میں سب سے پہلے غالب کے حوالے سے کچھ گفتگو کرتا ہوں۔ ان کے لیے نجم الدولہ، دبیر الملک اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے خطاب، بہت سارے ایسے لقب استعمال کیے جاتے ہیں جو شاید کسی دوسرے شاعر کے لیے استعمال نہیں کیے گئے۔ آپ نے کہیں 9th یا 10th میں ایک چیز پڑھی ہوگی کہ اس میں کہا گیا تھا کہ غالب کی شاعری جو ہے وہ واہ ہے اور جو میر کی شاعری ہے وہ آہ ہے، یعنی جو میر کی شاعری ہے اس کو پڑھنے کے بعد رونے دھونے کی طرف دھیان جاتا ہے، جبکہ غالب کے شعر ایسے ہیں کہ ان کے شعر کو سنتے ہوئے باقاعدہ داد نکل جاتی ہے، بندہ اش اش کر اٹھتا ہے۔ غالب کے لیے ایک جملہ فکرہ جو آپ اپنی کسی بھی شعر کی تشریح میں ضرور استعمال کرو گے کہ غالب کو جدت ادا کا امام کہا گیا ہے جی۔ غالب کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں جی کہ یہ رسم و رواجوں کے انکاری تھے۔ اب رسم و رواج سے مراد وہ رسم و رواج نہیں ہیں جو معاشرے کے اندر ہیں، جو اخلاقیات کے حوالے سے ہیں، جو تہذیب کے حوالے سے ہیں، جو معاشرتی ناہمواریوں کے حوالے سے ہیں، بلکہ غزل کے اندر جو چیزیں موجود تھیں جن کو ہم روایت کہتے ہیں، جن کو ہم کلاسیکل سے جوڑتے ہیں، غالب نے ان کا انکار کیا، لیکن انکار اتنی خوبصورتی سے کیا کہ اس کے انکار کو دوسروں نے اس کے قابل سمجھا کہ اس کی تقلید کی جائے، اس کا پیچھا کیا جائے، اس کا تعاقب کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ اس میں کچھ جملے فکرے استعمال کریں گے جی کہ قدرت نے غالب کو وسیع مشاہدہ اور قوت تخیل سے نوازا تھا۔ غالب تجربات اور واقعات زندگی کو انوکھے اور منفرد زاویے سے دیکھنے کے عادی تھے۔ بحیثیت شاعر غالب دنیائے شاعری کے ان درخشندہ ستاروں میں سے ہیں جن کی آب و تاب سے جہان شعر منور ہے۔ غالب کی شاعرانہ عظمت کا انحصار ان کی جدت پسندی اور منفرد لب و لہجہ پر ہے۔ ان کے ہاں موضوعات کا بے حد تنوع اور رنگا رنگی نظر آتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں جی۔ میں غالب کے لیے یہ ضرور کہا کرتا ہوں کہ پورا شعر تو ایک طرف رہ گیا، غالب کا ایک ایک مصرع جو ہے وہ انسان کو اس کی جو نفسیاتی گرہ کشائیاں ہیں اس کو کھولنے کے لیے بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتا ہے۔ یعنی انسان اس کی زندگی کے تجربات، اس کے محسوسات اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو کٹھنائیاں ہیں، جو مصیبتیں ہیں، ان کو جتنی باریک بینی سے غالب دیکھتا ہے شاید کسی دوسرے شاعر کو اس کا فائدہ حاصل نہیں ہو پایا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ شاعر جذبات نگار ہوتے ہیں، وہ جذباتی ہوتے ہیں، وہ حساس ہوتے ہیں اور وہ دوسروں سے بہتر اور مختلف انداز میں بات کرنے کے دعوے دار بھی ہوتے ہیں اور حقیقت پسندی کی طرف بھی جاتے ہیں۔ تو ہم غالب کے جو شعر ہیں ان کو پڑھتے ہیں، ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے وہ اپنی بات کو جو ہے وہ دوسروں سے مختلف کرتے نظر آتے ہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا جی، جو غزلیات سلیبس کے طور پر آپ کے سلیبس میں شامل ہیں یہ قدر آسان غزلیات ہیں جی۔ آسان اس لیے ہیں کہ غالب جس عہد کا بندہ ہے اس میں فارسی نمایاں تھی اور پڑھے لکھے لوگوں کی زبان جو ہے خصوصاً جو اردو زبان ہے وہ اتنی ثقیل تھی کہ شاید اس کے اندر جو ہے مزید فارسی کی گنجائش بھی نہیں نکلتی تھی۔ تو بہرحال پڑھتے ہیں، کہتے جی بس کے دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ یہاں لفظ جو بس کے استعمال ہوا ہے یہ غرض کے لیے ہے، دیکھیے کے لیے ہے، قصہ مختصر کے لیے ہے، اور اس کے بعد جی جو میسر ہونا ہے یہ حاصل ہونا ہے، کسی چیز کا پایا تکمیل تک پہنچنا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ یوں تو دنیا میں ہر کام مشکل ہے لیکن آدمی کا انسان بننا سب سے زیادہ مشکل ہے۔ یہ بات میں نے علامہ اقبال کی غزل کے حوالے سے بھی خصوصاً تشریح کے لیے کہی تھی کہ کوشش کیجئے آپ مفہوم مت لکھیے، تشریح کی ہیڈنگ دیجئے، شاعر کا تعارف کروائیے اور ڈائریکٹ شعر کی تشریح شروع کر دیجئے، اور اس میں جو پیراگراف کی ترتیب ہے وہ آگے پیچھے نہیں ہونی چاہیے، تکرار لفظی نہیں آنی چاہیے۔ آپ جو بات کریں اس میں واضح طور پر محسوس ہو کہ جو خاکہ، جو خد و خال آپ بنا رہے ہو وہ واضح ہو جائیں،
اس کے رنگ اجنبیت نہ لیے ہوئے ہوں، شیر کے ساتھ مطابقت رکھتے ہوں۔ ہم نے یہ مفہوم دیکھا ہے کہ اس دنیا کے اندر وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی کام جو ہے وہ مشکل ہے، لیکن انسان کا جو انسان بننا ہے آدمی کا، وہ سب سے زیادہ مشکل ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ غالب جو ہیں آدمی اور انسان کا فرق سمجھا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کو انسان بننے کے لیے بہت سخت محنت کی ضرورت ہے، یعنی اس دنیا میں سب سے مشکل کام آدمی کا انسان بننا ہے۔ اگر آدمی اور انسان میں فرق دیکھا جائے تو آدمی خام مال ہے، جیسا کہ حیوان ہے، وہ اپنی فطری کمزوریوں کے ہاتھوں مغلوب ہے اور اس میں اعلیٰ انسانی اخلاق اور اوصاف موجود نہیں ہیں، وہ صرف اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے زندہ ہے۔ لیکن اس کے برعکس انسان ایک کندن ہے، وہ آدمی تو ہے لیکن انسانیت کے اعلیٰ ترین اوصاف سے مزین ہے۔ وہ حیوان تو ہے لیکن بہترین اخلاق اور کردار کا مالک ہے، وہ نفسانی خواہشات کو لگام دینے والا ہے، وہ حق اور صداقت کا آئینہ ہے۔ اسی طرح یہ ایک درویش جو ہے وہ انسان کی تلاش میں چراغ لیے پھرتا ہے جو نایاب ہو چکا ہے۔ ہم یہاں پر یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسا بندہ جسے انسان کی تلاش ہے اور وہ اس حوالے سے اپنی تلاش کو پایا تکمیل تک نہیں پہنچا رہا۔ اور اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک بالکل اچھوتا خیال ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ دنیا میں آسان سے آسان کام بھی دشوار ہے، اور دلیل یہ ہے کہ آدمی جو عین انسان ہے اس کا بھی انسان بننا مشکل ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جن روحانی، قلبی، فکری اور عقلی خوبیوں سے نوازا ہے، انسان اپنے عمل سے ان کا اظہار بہترین انداز میں کرے، کیونکہ صرف کھانا پینا، رہنا سہنا اور مر جانا مقصود حیات نہیں ہے، یہ تو حیوانوں کا منصب ہے۔ اشرف المخلوقات جسے انسان کہتے ہیں، اس کا مقصد زندگی، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ خوبصورتیوں کا، خوبیوں کا اظہار ہے۔ اگر آدمی ان خوبیوں کے حصول و اظہار میں امکان بھر کوشش کرتا ہے تو وہ صحیح معنوں میں انسان ہے، بصورت دیگر حیوان سے بدتر ہے۔ اب یہاں پر بات کیا ہے کہ اپنے اخلاق و کردار اور اس کے نقشے کو نمایاں کرنا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مرزا غالب نے اس شعر کے اندر کتنی خوبصورتی اور کتنی وضاحت کے ساتھ آدمی اور انسان کے جو معنی ہے اس کو بیان کر دیا ہے۔ یعنی وہ کہتا ہے کہ کسی کا اس دنیا میں بطور آدمی پیدا ہو جانا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اسے اپنے انداز و اعتبار سے یہ واضح کرنا ہے کہ وہ انسان ہے اور اس کے اندر انسانوں جیسی خصوصیات اور خصائل ہیں جن کی بنیاد پر اسے اشرف المخلوقات کہا گیا ہے۔ یقیناً شعر آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ میں دوسرے شعر کی طرف چلتا ہوں۔ دوسرے شعر میں شاعر کہتا ہے جی، وائے دیوانگی یہ شوق کہ ہر دم مجھ کو آپ جانا ادھر اور آپ ہی حیراں ہونا۔ اب وائے جو ہے یہ افسوس کا کلمہ ہے جی، دیوانگی جو ہے وہ جنون ہے۔ شاعر کو اپنی دیوانگی پر افسوس ہو رہا ہے، شاعر کو اپنے شوق پر افسوس ہو رہا ہے۔ وائے دیوانگی یہ شوق کہ ہر دم مجھ کو، کہتا جی اس محبت کی دیوانگی کا یہ عالم ہے کہ میں اس کی محفل میں جا نکلتا ہوں اور پھر حیران ہوتا ہوں کہ میں یہاں کیوں آیا۔ اب آپ دیکھیے کہ اردو ادب کا وہ روایتی محبوب جس کو ہم نے ہمیشہ بے وفا، سنگ دل، ستمگر اور پتھر دل جانا ہے، یا جتنے بھی شعراء کرام ہیں جب بھی انہوں نے اپنے محبوب کا ذکر کیا ہے جس میں خصوصاً ماضی شامل تھا، اس میں انہوں نے اپنے محبوب کو برے الفاظ میں بیان کیا ہے، واضح طور پر جو ہے اسی کو ہر لحاظ سے اس پر الزام لگایا ہے۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ غالب یہاں پر جو ہم نے جملہ بولا تھا کہ رسم و رواجوں کے انکاری ہیں، یہاں پر انہوں نے وہ رسم توڑ دی ہے، اس رواج کا انکار کر دیا ہے کہ جس کے اندر صرف اور صرف محبوب کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس شعر کے اندر وہ اپنے اندر خامی تلاش کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جب محبوب کی محفل میں جاتا ہوں تو ہمیشہ وہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، اور اس کا برا سلوک مجھے یہ سوچنے اور اس بات پر پابند کر دیتا ہے کہ میں ہر صورت آئندہ اس کی محفل میں نہیں آؤں گا۔ اگر وہ مجھ سے اتنا نالاں ہے، اگر وہ مجھ سے اتنا ناراض ہے
اگر اسے مجھے دیکھ کر خوشی نہیں ہوتی تو پھر میں آئندہ کبھی اس کی محفل کا رخ نہیں کروں گا، لیکن وہ کہتا ہے کہ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اس کا میرے دل پر اس حد تک قبضہ ہے کہ میں اپنی کہی ہوئی بات سے مکر جاتا ہوں اور مجھے ہوش ہی نہیں رہتا۔ میں محبت میں اس دیوانگی کے راستے کا راہی بن چکا ہوں کہ جہاں پر مجھے ہوش نہیں رہتا اور میں ہوش سے بیگانہ ہو کر اس کی محفل میں جا نکلتا ہوں، اور اس کی محفل میں جا کر مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں دوبارہ اپنی کہی ہوئی بات کا انکار کر چکا ہوں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شاعر جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ عاشق دل کے ہاتھوں مجبور ہے، محبوب کی بدزبانی کے باوجود اس کی محفل میں جاتا ہے اور اس کی ایک جھلک کا طلبگار رہتا ہے۔ عشق کی دیوانگی اس کے اندر ایک ایسی بے تابی پیدا کرتی ہے کہ وہ اپنے بس میں نہیں رہتا، وہ بار بار کوچہ محبوب کی طرف جا نکلتا ہے۔ اور اسی طرح معاملہ یہ ہے کہ اس بار بار آنے جانے میں اور محبوب کی بدزبانی سے شاعر کی انا اور خودداری پر ضرب پڑتی ہے۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ جیسے اس کی نصیب میں یہی کمتری اور ذلت ہے۔ اور یہاں پھر وہی بات ہے کہ محبوب اور عاشق کا یہ تعلق جو ہے وہ اردو کی شعری روایت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جس میں محبوب ہمیشہ تغافل کا انداز اپناتا ہے اور عاشق اس تغافل کے ہاتھوں ذلت اور رسوائی اٹھاتا ہے، یعنی اپنی خودداری کو خاک میں ملا کر پھر اسی گلی کا طواف کرنے کے لیے آتا ہے۔ گویا وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہے اور محبوب کے نہ مل سکنے کی وجہ سے حیرت زدہ بھی رہتا ہے کہ جب اس تک پہنچنا ممکن ہی نہیں تو بار بار کوچہ محبوب کے چکر لگانے کا کیا مقصد ہے۔ بعض اوقات وہ اسے بھول قرار دیتا ہے تو کبھی وہ اسے اتفاق سمجھ کر اپنے دل کو تسلی دیتا ہے۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ شاعر نے کس طرح سے جو اردو ادب کا روایتی مضمون ہے اس پر بات کی ہے اور اس میں اپنے انوکھے پن کو برقرار بھی رکھا ہے، اور اس انوکھے پن کو برقرار رکھتے ہوئے جو ہے اس نے اس کے اندر جو ہے کچھ ایسے الفاظ، کچھ ایسا انداز اختیار کر لیا کہ جس میں عاشق اور محبوب دونوں کے رویوں کو واضح کر دیا۔ یعنی ایک طرف عاشق ہے جو ہر صورت عشق کو پروان چڑھانا چاہتا ہے اور اس میں اپنی خودداری اور عزت کو بھی داؤ پر لگا دیتا ہے، جبکہ دوسری طرف محبوب کا رویہ ہے جو کسی صورت بھی تبدیل ہونے میں نہیں آتا۔ تو بچوں ہم نے یہ دوسرا شعر بھی دیکھا، اس کے بعد میں تیسرے شعر کی طرف جا رہا ہوں۔ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے جی یہ شعر۔ کہتے ہیں جی عشرت قتل گہے اہل تمنا مت پوچھ، عید نظارہ ہے شمشیر کا اریاں ہونا۔ یہاں پر لفظ نظارہ نہیں ہے جی، نظارہ ہے، یہاں پر شد آئے گی اس کے اوپر۔ یہ جو شعر ہم پڑھتے ہیں ان کے وزن ہوتے ہیں، ان کی بحریں ہوتی ہیں، تو یہ بھی ایک بحر ہے۔ بحر کے مطابق یہاں پر لفظ نظارہ نہیں لگ سکتا، نظارہ لگے گا۔ اور یہاں جو لفظ عشرت استعمال ہوا ہے یہ خوشی کی انتہا کے لیے ہے جی۔ عشرت کہتے ہیں جی ایسی خوشی کو جو سنبھالے سے نہ سنبھلتی ہو۔ عشرت قتل گہے، قتل گہے قتل کرنے کی جگہ، ہم اس کے لیے ایک لفظ اگر آپ نے سنا ہو مقتل لفظ بھی اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عشرت قتل گہے کہتے ہیں جی قتل گاہ میں پہنچ کر اہل تمنا مت پوچھ۔ اہل تمنا، تمنا ویسے تو خواہش کو کہتے ہیں، یہاں پر عشاق لفظ استعمال ہوگا جی، عشق کرنے والوں کی جمع ہے عشاق۔ کہتا ہے جو عشاق ہیں جن کے دل عشق سے بھرے ہوئے ہیں، قتل گاہ میں پہنچ کر ان کی خوشی کا عالم مت پوچھ۔ یعنی یہاں وہ ایسی خوشی کو بیان کر رہا ہے جو بیان ہی نہیں کی جا سکتی۔ آگے وہ کہتا ہے جی عید نظارہ ہے، کہتا ہے جی جو جس طرح عید کا چاند دیکھ کر کسی مومن کو، مسلمان کو خوشی ہوتی ہے، وہ کہتا ہے ان کے لیے یہ وہی نظارہ ہے۔ کس چیز کا؟ شمشیر کا اریاں ہونا۔ شمشیر تلوار کے لیے کہتے ہیں جی، کہتے جی تلوار کا ننگا ہونا، تلوار کا نیام سے باہر ہونا۔ کہتا جی قتل گاہ میں جو عاشق ہے اس کے لیے تلوار کا ننگا ہونا ایسے ہے کہ جیسے عید کا چاند دیکھ کر مومن کو خوشی ہوتی ہے۔ اب یہاں پر کیا ہے؟ کہتا عاشقوں کی قتل گاہ میں جانے کی خوشی کا یہ عالم ہے کہ انہیں تلوار دیکھ کر ویسی ہی خوشی ہوتی ہے جیسی عید کا چاند دیکھ کر ہوتی ہے۔ اب اگر ہم بغیر اس کا مطالعہ کریں
تو اس میں آپ دیکھیں کہ شاعر جو ہے شاعرانہ تعلی سے کام بھی لے رہا ہے، بعض جملے فقرے شعر قابل گرفت ہوتے ہیں جی، لیکن شاید شعراء کرام کو ساتھ خون معاف ہوتے ہیں، اس لیے وہ ایسی باتیں کر جایا کرتے ہیں۔ یعنی اگر ایک طرف عید کا چاند ہے، آپ دیکھیں کہ آسمان کی گواہی شامل کی گئی، اور دوسری طرف دنیا دار بندہ ہے، نعوذ باللہ شاعر نے عشق مجازی کو عشق حقیقی کے برابر لانے کی کوشش کی ہے۔ یعنی اس نے ایک طرح سے جو عاشق ہیں ان کی خوشی اس طرح سے بیان کی ہے کہ جس طرح ایک مومن اللہ پاک کی راہ میں شہید ہونے کو اپنی اصل زندگی اور اپنا اصل کام سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے جو سچے عاشق ہیں وہ بھی محبوب کے ہاتھوں مرنے کو اپنی اصل زندگی یا اپنی اصل موت تصور کرتے ہیں۔ اب ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ قتل گاہ میں عاشقوں کی مسرت کے بارے میں وہ بیان کر رہے ہیں کہ ان کی خوشی بیان سے باہر ہے، کیونکہ محبوب جب تلوار نیام سے نکالتا ہے تو شمشیر عریاں دیکھ کر انہیں اس قدر خوشی ہوتی ہے جیسے روزہ داروں کو عید کا چاند دیکھ کر مسرت ہوتی ہے۔ عید نظارہ کا مطلب نگاہوں کی عید بھی ہے کہ اہل تمنا یعنی اہل عشق جو محبوب پر اپنی زندگیاں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، یہی ان کی زندگی کی واحد آرزو ہے۔ ایک عاشق کی یہ سب سے بڑی تمنا ہوتی ہے کہ وہ محبوب کے ہاتھوں قتل ہو، اور جب مقتل میں محبوب کی تلوار میان سے نکلتی ہے اور محبوب اسے قتل کے لیے بلند کرتا ہے تو عاشقوں کی نگاہوں کے لیے وہی منظر ہوتا ہے جو عید کا چاند دیکھنے سے پیدا ہوتا ہے۔ گویا عاشقوں کے لیے قتل ہونا اور وہ بھی محبوب کے ہاتھوں خوشی اور مسرت کی انتہا ہے۔ اس شعر کا ایک پہلو یہ ہے کہ عظیم لوگ وہ ہیں جو بڑے مقصد کے لیے جان قربان کرنا اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں۔ ایک بہت معروف قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو چھوٹے ذہن ہوتے ہیں، جو تنگ ذہن ہوتے ہیں، ان میں خواہشات جنم لیتی ہیں، اور جو بڑے ذہن ہوتے ہیں ان میں مقاصد جنم لیتے ہیں، اور یہی چیز اس کے اندر جو ہے وہ شاعر نے بیان کی ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو دو طرح سے شاعر نے اس شعر کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ پہلا پہلو تو یہ ہے کہ ایک عام آدمی جو اپنے عشق کو اپنا دین اور ایمان سمجھتا ہے، اور دوسری طرف وہ پختگی، دوسری طرف وہ سچائی جو انسان کو صراط مستقیم کی طرف لے کر جاتی ہے اور اسے عام انسان سے اٹھا کر ایک مومن اور مرد مومن کی طرف لے کر چلی جاتی ہے۔ تو شاعر نے یہاں پر بڑا مقصد رکھنے والے لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ اگر آپ کو اس شعر کو ہم جیسے جیسے کھولتے جا رہے ہیں آپ کو میر درد یاد آیا ہوگا کہ ان کے شعر میں انہوں نے کہا تھا کہ بڑے کارنامے وہ لوگ سر انجام دیتے ہیں جو اپنی زندگی کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ در حقیقت یہاں پر بھی وہی چیز ہے، شاعر نے الفاظ ضرور بدل دیے ہیں لیکن مقصد وہی ہے، اور اس کے اندر بھی وہی چیز ہے۔ یقیناً شعر آپ سمجھ گئے ہوں گے، شعر کے حوالے سے جو گفتگو ہوئی وہ آپ تک پہنچ گئی ہوگی۔ میرا آج کا لیکچر یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔